बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और रात के इस पहर में आपसे इसलिए मुखातिब हूँ कि ख़बर बड़ी गर्म है। ख़बर गर्म ये है कि पाकिस्तान के जो वो कुव्वत मतलब साहिब कुव्वत कह लें, साहिब ताकत कह लें, जिनको हम उर्फ़ आम में कहते हैं कि ताकतवर जो अफराद हैं, ये उनका फ़ैसला है कि इमरान खान साहब के साथ मामलात ऐन कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक डील किए जाएंगे और उनके साथ किसी भी किस्म की जो रायत है, फेस सेविंग है, इस तरह का कोई उनके साथ मामला नहीं होगा। और इमरान खान साहब से को बचाने के लिए इस वक्त जो आपके नॉलेज में है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब असम्बली को तोड़ने और पाकिस्तान को बतौर रियासत जो है वो पटरी से उतारने के लिए, सिस्टम को यरगमाल बनाने के लिए आखिरी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब ने इजलास तलब किया था, या कह लें कि एतमाद का वोट, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मिक्सअप हो रही है ना, तहरीक अदम एतमाद भी है और एतमाद का वोट लेने के लिए भी गवर्नर ने वज़ीर आला को कहा था। तो जो स्पीकर है पंजाब असम्बली के, सुब्तैन खान साहब, वो पहले तो खैर मुस्लिम लीग काफ के हुआ करते थे किसी दौर में, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, फिर ये पीटीआई में चले गए। इस वक्त वो इमरान खान साहब का दम भरते हैं और परवेज़ लाई साहब जो हैं वो अंदर खाते उनकी पीडीएम के साथ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामला जिस तरफ जा रहे हैं, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि उनके पास या पीडीएम ने उनको एक ऑप्शन दी है कि आप जो हैं वो वापस स्पीकर के ओहदे के ऊपर चले जाएं, हम आपको बतौर स्पीकर कबूल कर लेंगे। और इसके ऊपर उनके साथ मामला चल रहे हैं और ये सिर्फ पीडीएम की तरफ से है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि जो चौधरी शुजात साहब हैं ये उनकी तरफ से नहीं है। चौधरी शुजात साहब उनकी ज़ुबान उनकी देने के लिए या उनकी आवाज़ देने के लिए, आवाज़ देने का मतलब होता है गारंटी देने के लिए, उनके ज़ामन बनने के लिए तैयार नहीं है अपने ही फर्स्ट कज़न भाई के लिए। तो क्योंकि उनको लगता है कि उनकी इज्जत उन्होंने नहीं रहने दी और इसके पीछे मुनसर अली साहब हैं। तो लेकिन परवेज़ अली साहब से बला जो सुब्तैन साहब हैं, वो इमरान खान साहब के अहकामात की रोशनी में वो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ खेलने का फ़ैसला किया है और उन्होंने गवर्नर पंजाब की जो रिक्वेजिशन थी या जो उनका था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए जो उन्होंने कहा था वज़ीर आला पंजाब को, वो उसके खिलाफ रूलिंग उन्होंने 2 सफ़ों की जारी की है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि ये जो इजलास था ये मैंने बुलाया हुआ था स्पीकर ने, और ये इजलास जो था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ था, और इस जब तक स्पीकर का बुलाया हुआ इजलास ख़त्म नहीं होता गवर्नर जो है वो इजलास तलब नहीं कर सकता। तो एक कानूनी जंग लड़ने का एक तरह से फैसला किया है। लेकिन इमरान खान साहब को ये बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है, इमरान खान साहब माने ना माने उनकी मर्जी है, कि ये वो दौर नहीं है कि आप कासिम सूरी साहब के ज़रिए सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे। अब कासिम सूरी किसी को बनने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन सुब्तैन खान साहब जो हैं वो जो ममूला है वो शहबाज से लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और जाहिर है कि मेरी बात ज़रा है कि इधर उधर जो कंसर्न क्वार्टर्स है वहाँ पर भी हुई, पीडीएम वालों के साथ भी हुई, और पीडीएम वाले जो हैं वो पूरे इस वक्त जिसको कहते हैं कि फुल कॉन्फिडेंस में हैं, वो कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर हैं उनके, क्योंकि वो कहते हैं कि जी कि इमरान खान साहब जिस तरफ पाकिस्तान की रियासत को लेके जाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत उस तरफ जाना अफोर्ड नहीं करती। और पाकिस्तान की रियासत के जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी क्या लेंगे, जिसको खुन्नस कहते हैं ना, खुन्नस, वो उस चक्कर में पाकिस्तान का रगड़ा निकालने के लिए भी तैयार है, यानी कि वो पाकिस्तान को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा इसका तरीका फिर रियासत वालों ने ये निकाला है कि वो उनको लगता है कि जो पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिटिकल क्लास है या जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, सिविल साइड जो है उसका साथ देना चाहिए, हर कीमत पर उनका साथ देना चाहिए, उनको ओबे करना चाहिए। तो वो उनके हर पॉलिटिकल फैसले के साथ हैं, और उनके साथ का मतलब होता है कि हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो ये मामला जो सुब्तैन साहब ने कल इजलास ना बुलाकर या इजलास में रोड़े अटका कर जो काम किया है, उसका मतलब ये है कि कल इजलास 90% जो है वो नहीं होगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर कहना चाहें तो नहीं होगा, 99% नहीं होगा। और ये मामला अब अदालत में जाएगा, और अदालत में मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि शायद ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए,
کیونکہ سپریم کورٹ نے جنرل باجوہ صاحب کے حکم کے مطابق، میں معافی چاہتا ہوں یہ والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ان کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ کیا تھا، اور ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس میں جو یہ ایک سائڈ کی خبر ہے، ویسے میں بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موو تھی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے سپریم کورٹ تک معاملات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف گئے، کیونکہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ لیکن جب پنجاب کی باری آئی، یہ پھر ونس اگین کہ ایک سائڈ کی خبر ہے یہ والی، جب پنجاب کی باری آئی تو پھر سپریم کورٹ نے جو عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ منحرف اراکین کے ووٹ تو پڑ جائیں گے، ووٹ تو شمار ہوں گے، لیکن ڈی سیٹ ہو جائیں گے ووٹ ڈالنے والے۔ لیکن پنجاب میں چونکہ معاملہ یہ تھا کہ جنرل جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے پرویز الہی صاحب کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کا کہا تھا، تو اس لیے جو کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ پنجاب میں آیا تو پنجاب میں فیصلہ بالکل اس کے الٹ تھا، اور پھر وہ بڑی بات چلی تھی کہ فائدہ صرف یہ پہنچانے کے لیے اپنے فیصلے کو بھی ریورس کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اگر فائدہ پہنچانا ہو۔ تو اب یہاں پر انالیسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وہ الٹ گئی ان کی نیا وفاق میں، تو پھر باجوہ صاحب کو ہو سکتا ہے کہ ترس آیا ہو کہ یار کہ یہ اگر پنجاب سے بھی گیا تو اس کو تو بہت لپیڑے پڑیں گے، تو لپیڑوں سے بچانے کے لیے، یا کہہ لیں کہ وہ جو ان کے مشکل حالات ہیں، یہ اسی لیے سنبھلے رہے نا کچھ عرصہ کہ پنجاب میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی یا بچ گئی تھی، ان کی حکومت پر جو حمزہ شہباز ہے ان کی حکومت چلی گئی تھی۔ تو اب یہاں سے 2-3 سٹوریاں آگے نکلتی ہیں کہ تجزیہ ہے کہ باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یار کہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو، ان کی پہلی پرائرٹی یہ تھی کہ اپنا جو ان کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو کس طرح انہوں نے سٹیبل رکھنا ہے، کس طرح ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے۔ تو اس لیے ان کو ضروری تھا کہ تاثر یہ جائے کہ یار کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کچھ نیچرل پروسیس کے تحت ہو رہا ہے، ہم یعنی کہ عمران خان صاحب کے خلاف ہم نہیں ہیں، یہ تاثر وہ دینا چاہ رہے تھے، اور یہ تاثر گیا بھی کسی حد تک۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن کچھ خبریں اور طرح کی بھی ہیں، وہ خبریں جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں باجوہ صاحب ان کے ساتھ کوئی ڈیل شیل کرنا چاہ رہے تھے، یہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے یہ والی صورتحال بنی۔ تو پوائنٹ جو میں میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اب پورے سینیریو کے اندر نہیں ہے، نہ ان کی پالیسی ہے، تو اس لیے اب معاملات جب آگے بڑھیں گے تو شاید عمران خان صاحب کو وہ والی سہولتیں اب نہ رہیں، یا وہ والی سپورٹ نہ ملے ان کو وہاں سے بھی جہاں سے اب سبطین صاحب کا معاملہ جانا ہے، اور لوگ جو ہیں وہاں پر بھی چیزیں سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا اشارہ ہے کہ لیگل اب فورمز کے اوپر یہ معاملات طے ہونے ہیں، اور لیگل فورمز والوں کو بھی پتا ہے کہ اب ہم نے معاملات جو ہیں وہ بالکل آزادانہ طور پر اور بالکل بائی دی بک چلنا ہے۔ اب کسی کے کہنے کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ماضی قریب میں کہ ادھر جو ہے پرویز الہی صاحب کو بچانے کے لیے کوئی رول پلے کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی دفعہ جو ہے وہ قانون کچھ اور تھا، فیصلے کچھ اور تھے۔ تو سر یہ والی چیزیں ہیں، ان حالات میں معاملات آگے بڑھیں گے، اور جو تپ ہے، اب آ جائیں اس پوائنٹ کے اوپر میں جو اس وقت آپ سے اس ولاگ کو شیئر کرنے بیٹھا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سسٹم اس لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب 2011-12 تو چھوڑیں، عمران خان صاحب 2018 سے لے کے 2022 تک وہی کام کرتے رہے وہ جو 2011 یا وزیر اعظم بننے سے پہلے جو کچھ کرتے رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جناب ملک جو ہے خود وہ ٹیلی فونوں کے اوپر آڈیو شاڈیو ملاقاتیں، میں آپ کو یہ اعزاز سید صاحب کی سٹوری بتا رہا ہوں کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم جو F10 ہے وہاں پر بھی ایک کوئی ملاقات کی تھی، وہاں پر بشرا بیگم پہنچ گئی تھی اعزاز سید صاحب کے بقول، پھر انہوں نے ریسکیو اپنے آپ کو کروایا تھا جنرل فیض حمید صاحب کے ذریعے۔ جنرل فیض حمید صاحب وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے رفع دفع معاملہ کروایا، اور پھر وہ سر دیکھیں نا، فیض حمید صاحب ایک DGI تھا جو بیگم صاحبہ کی چوریاں پکڑ کے ان کے شوہر کو یعنی کہ وزیر اعظم کو جا کے بتاتا تھا، تو ایک وہ DGI تھا جو ان کی چوریوں کو تحفظ دیا کرتا تھا۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ مجھے اس صورتحال سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو جنرل فیض ہے، کیونکہ جنرل فیض جو ہے وہ
ہر میرا مطلب ہے تحفے بی بی ہری کچھے ماری جا رہی ہیں تھی، ہر طرح کی کرپشن جاری تھی، اور جنرل فیاض حمید صاحب کی پوری سپورٹ تھی ان کو. یعنی کہ میں اگر یہ وہ الفاظ کہوں کہ ہمارے ہاں پنجابی میں تو کہتے ہیں کہ کانا ہونا کسے کا، اب اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہیں گے، تو وہ اس لیے انہوں نے بات سنی، یہ عمران خان صاحب کو پتا تھا. تو اس لیے جو کہہ لے کہ یعنی اس ساری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ چونکہ رجیم یا وہ کیا کہتے ہیں کمانڈ شمانڈ چینج، اور پچھلی جو معاملات تھے وہ موجودہ کمانڈ کے علم اور نالج میں ہیں، ہر طرح کے معاملات کہ کرپشن کیا تھی، عمران خان صاحب خود کیا کر رہے تھے، پورا ملک جنرل فیاض صاحب کے حوالے کیا ہوا تھا. انہوں نے نکے نکے کرنل بٹھائے ہوئے تھے پارلیمنٹ ہاؤس میں، میڈیا ہاؤس میں، فلاں جگہ پر فلاں جگہ کے اوپر، اور خود کیا کر رہے تھے، خود بیٹھ کے ٹیلی فون تے ہیلو فلانی تے ہیلو فلانی ہیلو فلانی. اور اس گورننس کی وجہ سے پاکستان کیا بھگت رہا ہے، یہ جو سی ٹی ڈی، یہ جو طالبان کی واپسی ہے. آج پچھلے دو تین دن سے یعنی آج وانا کے اوپر حملہ ہوا تھانے کے اوپر، پچھلے 3 دن سے یرغمال بنایا تھا سی ٹی ڈی میں، وہاں پر قید جو دہشت گرد ہے انہوں نے ہی سی ٹی ڈی کے عملے کو یرغمال بنایا ہوا تھا. آج وہ آپریشن ہو گیا ہے، اور جو قومی اسمبلی کی یا پارلیمان کا جو جوائنٹ سیشن ہے اس میں وزیر دفاع صاحب نے پوری گفتگو یا کہہ لیں گے وہ بات بتائی. 33 کے قریب دہشت گرد یا 31 کے قریب مارے گئے ہیں، 11 ہمارے زخمی ہیں، 2 شہادتیں ہوئی ہیں ہماری، اور ایک میجر بھی ان میں زخمی ہے ہماری. آج صبح 12 بجے ایس ایس جی جو ہے ہمارے کمانڈوز، انہوں نے آپریشن شروع کیا اور 2:30 بجے یہ آپریشن کمپلیٹ کر لیا. پوائنٹ اس میں کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لچ مستنڈیاں کرتے رہے، اور ملک جو ہے وہ ایک جرنیل، ایک ہوس پرست جرنیل کے والے کیا تھا کہ میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا، اور وہ ملک کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، طالبان کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ملک کو یوں چلایا گیا کہ سر کے جس طرح کوئی دکان نہیں چلاتا، پاکستان کو یوں چلایا گیا. نتیجہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اس کی پالیسیز جو ہیں وہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. طالبان جن کو آپریشن پتہ نہیں رد الفساد ضرب عضب تے کون سے ہم نے آپریشن کر کے جو سوات اور کے پی کے کو مجموعی طور پر طالبان سے یا شدت پسندوں سے ہم نے خالی کروایا اور قربانیاں دے کے خالی کرایا، جنگ لڑ کے، انسرجنسی جنگ لڑ کے کروایا. وہ جناب بڑے آرام سے انہوں نے کہا ہوا تھا کہ میرے پاس تو یہ خواتین خوبصورت تتریوں کے علاوہ اور کوئی ٹائم نہیں ہے، تم معاملات کو دیکھو. یہ سر اگر نوکری پیشہ پاکستان کے برے حالات اس لیے ہیں کہ طاقت کے بل بوتے کے اوپر پاکستان کے 4 جرنیلوں نے براہ راست حکومت کی ہے. باقی اور نتائج ہم نے بھگتے ہوئے کہ کیا ہوا ہے. ایک دور میں وہ بڑبیر والا واقعہ ہوا، مطلب دریا گئے اور کیا کیا ہوا، کہیں کبھی سیاچن گیا تو کبھی جناب کشمیر گیا تو کبھی کچھ ہوا کبھی کچھ ہوا، کبھی آدھا ملک چلا گیا یار. تو ہم نے مطلب ایک نوکری پیشہ جرنیل کو اتنا ویژن ہی نہیں ہوتا سر، لیکن وہ چل رہا تھا کام. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب کے پی کے میں ایک قیامت سی ہے. وہاں کے جو کور کمانڈر کو وہاں کے یعنی کہ پی ٹی آئی کے تاجر انصاف ٹریڈرز والے وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جناب کہ یہاں پر شدت پسند آ گئے ہیں، بھتے مانگ رہے ہیں. ہمارے جو سابق سینیٹرز ہیں، جو وزراء ہیں، ان موجودہ جو لوگ ہیں ان کو بھتوں کے لیے دھمکیاں مل رہی ہیں. اور وہاں کا وزیر اعلیٰ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے فساد یا یہ ہے فتنہ. وہاں کا وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کو چلانے کے بجائے لاہور بیٹھا ہوا ہے، وہ جناب پلستر کہ خان صاحب کا پلستر ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، خان صاحب کی حفاظت کے لیے. تو اس سیریس یہ جو فریم آف مائنڈ ہے، یہ جو سوچ ہے، اس سوچ کو کیا پاکستان جو ہے دوبارہ افورڈ کر سکتا ہے؟ سوال یہ ہے. جواب ہے کہ کم از کم ریاستی ادارے تو کہتے ہیں کہ ساڑھے پیو دی بھی توبہ. تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ پنجاب کی اسمبلی باقی رہے گی، قانونی جنگ میں فتح جو ہے یا جو فیصلہ ہے وہ اپوزیشن کے حق میں آئے گا، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بتدریج میں سمجھتا ہوں کہ ناکامیوں کی طرف ہی جائیں گے. یا میں اگر زیادہ جو پراپر
اپروپریٹ ورڈ ہے جو سب سے زیادہ، وہ ہے کہ ان کو اپنے کیے کی قیمت یا کیے کی سزا بھگتنا پڑنی ہے۔ اور سزائیں سر یہ چوڑے ہو کے گھروں میں لیٹ کے نہیں بھگتی جاتی، جیل جانا پڑتا ہے۔ نہ وزیر اعلیٰ ان کا رہنا ہے، نہ پنجاب میں ان کی حکومت رہنی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔